अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, आज एपिसोड 14 है। इससे पहले कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान करीम की मुबारक हो और ये रमज़ान सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, रहमतें लेकर आए और बरकतें लेकर आए। आमीन। लिसनर्स, कल हमने आपको बताया था कि रफ़ीक को वो जो 3 बारिश दाढ़ी वाले लोग थे वो पकड़ के ले गए और उन्होंने एक बहुत बड़े वसी कमरे में रफ़ीक को एक बुज़ुर्ग के आगे पेश किया, जिनके इर्द गिर्द कुछ और भी सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग खड़े थे। अब उन बुज़ुर्ग ने रफ़ीक को इशारे से कहा कि इधर करीब बैठ जाओ, जिस पे रफ़ीक बैठ गया। दूसरे कमरे से कुछ लोग और निकले और उनकी भी सफ़ेद दाढ़ियाँ थी और उनमें से एक काली दाढ़ी वाला बुज़ुर्ग निकला और जो मेरे करीब आकर ही बैठ गया। वो काली दाढ़ी वाला मुझे बहुत अजीब नज़रों से घूर रहा था, ऐसे लगा कि जैसे मेरी जान ले लेगा, और मुझे देखी जा रहा था, उसकी आंखों से खून उतर रहा था। इतने में जो सफ़ेद दाढ़ी वाले थे उन्होंने मुझे देखा और कहा कि मुझे काजी मोहतरम कहते हैं, जिस पे मैंने कहा मैं आपको जानता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तुमने हमारे एक आदमी को नुकसान पहुँचाया है, तुम्हारी वजह से वो ज़ख्मी हो गया है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पे मेरे पास काली दाढ़ी में बैठे हुए शख्स ने कहा कि इसको जान से मार दिया जाए, इसने मेरे बेटे को ज़ख्मी कर दिया है। जिस पे काजी मोहतरम बोले, साबित जलाल खामोश रहो, जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम बोलोगे। अब काजी मोहतरम मेरी तरफ मुखातिब हुए और बोले, तुम्हारा नाम क्या है। जिस पे मैंने कहा मेरा नाम रफ़ीक महफूज़ है, महफूज़ अहमद मेरे बाप का नाम है। इतने में एक नौजवान को अंदर लाया गया। वो नौजवान भी मुझे खूनख्वार नज़रों से देख रहा था। मैं बहुत हैरान था कि ये सारा माजरा क्या है और ये सब कुछ कैसे हुआ है। अब काजी मोहतरम ने मुझे कहा कि कुछ दिन पहले जलाल को तुम्हारे आगे पेश किया गया, जिसका पूरा नाम गुलाम जलाल है। अब मैं समझ गया, ये तो वही है जिसको मैंने मेहरुन्निसा के जिस्म से बाहर निकाला था। मैंने कहा, काजी मोहतरम अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो उसके बाद आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे कबूल होगी। अब मैंने बताया कि मेहरुन्निसा कद्दूस अच्छे मियाँ की बेटी है, जो कि बहुत इज़्ज़तदार इंसान है और बहुत रहम दिल हैं, गरीबों की मदद करते हैं। ये उनकी बेटी पर आशिक हो गया है। उनकी बेटी किसी और लड़के को पसंद करती है और कुछ ही दिनों में उसकी उस लड़के के साथ शादी है, लेकिन ये सरकश उसको छोड़ नहीं रहा। काजी मोहतरम ने अब मेरी तरफ इशारा करके कहा, आगे बताओ तुमने इसको ज़ख्मी क्यों किया। जिस पे मैंने कहा कि मैंने इसको कहा कि तुम इस लड़की के जिस्म की जान छोड़ दो, तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो। ये मेरी बात नहीं मान रहा था, मजबूरन मुझे अपना अमल करके दिखाना पड़ा। और जब मैंने इसको बाहर निकाला तो ये उसके जिस्म से एक सांप की सूरत से बाहर निकला और वो सांप उछल कर एक दीवार के साथ टकराया। जब सांप दीवार के साथ टकराया तो वो ज़ख्मी हो गया और फिर मैंने इसको एक थप्पड़ मारा। ये मेरे थप्पड़ से ज़ख्मी नहीं हुआ, दीवार से टकराने की वजह से ज़ख्मी हुआ है। काजी मोहतरम ने लड़की की तरफ इशारा किया और कहा, जलाल बताओ क्या ये सच है जो रफ़ीक महफूज़ कह रहा है। तो उसने कहा, जी ऐसे ही है, मैं उस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। वो अपने बाप के साथ एक वीरान हवेली में गई, चांदनी खूब अपने जोबन पे थी और वो मेरे सामने मस्तियाँ करती आई। उसको देखकर मैं रह न सका और उस पर आशिक हो गया। जिस पे काजी मोहतरम ने कहा कि तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब साबित जलाल जो कि उसका बाप था, उसने कहा कि नहीं, मेरे बेटे को कोई सज़ा ना दें। तो मैंने कहा, नहीं, इसकी सज़ा बनती है और इसको सज़ा दी जाएगी। यही इसकी सज़ा है कि इसको लेकर चले जाओ। अगर ये दोबारा उस लड़की के पास गया तो इसका सर कलम कर दिया जाएगा। अब साबित जलाल ने कहा, जैसे आपका हुक्म हो काजी, आपके हुक्म की तकमील की जाएगी।
جس پہ محفوظ احمد کا شکریہ ادا کیا گیا اور کہا کہ تم نے سچ بولا ہے جوان، تمہیں اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اب ثابت جلال آگے بڑھا اور تم اب رفیق کو ایک تھیلی دو گے اشرفیوں کی بھری ہوئی۔ اب ثابت جلال نے رفیق کو ایک تھیلی دی اور یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور بہت حیران تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اب میرے سامنے ایک گھوڑا کھڑا ہوا تھا جس پہ قاضی محترم نے ایک بزرگ سے کہا کہ رفیق محفوظ کو اس گھوڑے پہ بٹھا دو۔ جیسے میں اس گھوڑے پہ بیٹھا میرے ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑائی گئی اور وہ گھوڑا مجھے لے اڑا اور اڑ کے وہ مجھے شیخ قدوس کی حویلی میں لے گیا۔ اب میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مہر النصاب اس جن سے محفوظ ہے اور وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ میں اب اچھے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو سارا واقعہ بیان کر دیا اور ان سے اجازت طلب کی۔ اچھے شیخ میری روانگی پر خوش تو نہ تھے، لیکن مجھے اعلی آباد کی لگن لگی ہوئی تھی۔ میں اعلی آباد جانا چاہتا تھا۔ اب میں اعلی آباد کی طرف روانہ ہو گیا، ٹرین پہ بیٹھا، من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ جلدی سے یہ ٹرین مجھے اعلی آباد لے جائے۔ امی، ابو، شمسا، ماموں کی شکل میری آنکھوں کے آگے گھوم رہی تھی۔ چاہتا تھا کہ جلدی سے ان سے مل لوں۔ اب یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ کب اعلی آباد کا سفر ختم ہوگا؟ انہی سوچوں میں گم تھا اور کسی کی طرف متوجہ نہ تھا کہ اچانک سے ایک اسٹیشن پہ لکھا ہوا تھا اعلی آباد۔ میں بہت خوش ہوا اور ٹرین سے نیچے اترا۔ اب مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ پاس ایک تانگا کھڑا ہوا تھا جس کو میں نے کہا کہ مجھے الیاس احمد کے گھر جانا ہے، الیاس خان کے گھر جانا ہے۔ اب وہ مجھے بنا سوچے سمجھے ٹانگے پہ بٹھا کر اس محلے تک لے گیا۔ بالآخر ہم سیدھا اسی کے گھر کے آگے پہنچے۔ جب میں نے کہا کہ الیاس خان کے گھر کو تم جانتے ہو تو اس نے ایک دکاندار سے پوچھا اور اس نے کہا وہ سامنے الیاس خان کا گھر ہے۔ میں سوچنے لگا اگر الیاس خان شیخ قدوس کی بیٹے کے سسرال والے ہیں یہ تو ایک بہت خستہ سے گھر میں رہتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ الیاس خان کا کیا سچ ہے؟ اتنے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کسی بزرگ نے کھولا تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ جس پہ انہوں نے کہا میں جلال الدین ہوں۔ میں نے کہا کون جلال الدین؟ انہوں نے کہا میں الیاس کا باپ ہوں۔ اب وہ مجھے اندر لے آئے اور میں نے کہا الیاس خان شیخ قدوس کی حویلی میں مجھے ملے تھے اور انہوں نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، اس لیے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اب انہوں نے مجھے ایک ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور کہا بیٹا میرے تو نصیب بہت خراب ہیں، میرا بیٹا سارا دن گندے دوستوں کی دوستی میں رہتا ہے، شراب پیتا ہے اور نشے کی حالت میں دھت گھر آتا ہے، کچھ پتہ نہیں وہ کب تک آئے گا۔ تم اس کا انتظار مت کرو اور تھوڑی دیر لیٹ جاؤ۔ میں لیٹ گیا، رات ہو گئی، لیکن الیاس خان کی کوئی خبر نہ تھی۔ اب وہ میلی کھانا لے کر آئے اور رو پڑے، کہتے کہ الیاس ایک بہت گندا انسان ہے، بدکار ہے، اس کو کچھ خبر نہیں ہے کہ اس کا باپ کس حال میں ہے، اس کی ایک بہن ہے جس کی شادی کرنی ہے، لیکن وہ ہر ذمہ داری سے بے خبر ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہر وقت بدکاری میں ہے۔ اب رات کے 2 بجے اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ جیسے ہی جلال الدین نے جا کر دروازہ کھولا تو وہ اور کوئی نہ تھا، وہ الیاس تھا۔ الیاس اندر آیا، جیسے ہی مجھے دیکھا تو میرے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا پیرو مرشد آپ آ گئے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، مجھے پتہ تھا کہ مرشد کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اب وہ نشے میں دھتا، میں نے اس کو دھکا دیا اور کہا شرم کرو، مجھے بہت شرم آ رہی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان کو وہ خزانہ دیا۔ تمہارے گھر کی قسم پوری دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ تم نے اپنے باپ کو ایک پھوٹی کوڑی بھی دی ہوگی، تم نے تو سارے پیسے اس بدکاری اور شراب میں اڑا دیے ہیں۔ اب وہ ادھر ادھر کے بہانے لگانے لگا جس پہ میں سمجھ گیا تھا کہ میں نے بہت غلطی کی ہے اس کو وہ خزانہ دے کے۔ میں نے کہا کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہونا چاہیے، میں محمد ریاض سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی ضرور، میں نے آپ کا پیغام دے دیا تھا، لیکن محمد ریاض کے چہرے پہ کچھ خاص خوشی نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا کیا ماموں میری بات سن کر خوش نہ تھے؟ اس نے کہا کہ کیا وہ آپ کے ماموں ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو کہنے لگے مرشد آپ کے تو گھرانے کے بھی لوگ میرے مرشد ہیں، انشاءاللہ میں کل آپ کو ان سے ملوا دوں گا۔ اب الیاس سونے کے لیے چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں تھا۔ صبح اٹھا، ناشتہ کیا اور جلال الدین کے ہاتھ میں کچھ اشرفیاں تھمائیں اور کچھ اشرفیاں پاس رکھ لیں کیونکہ مجھے بھی ان کی ضرورت تھی۔ جلال الدین نے بہت ٹالا کہ میں نے یہ اشرفیاں نہیں لے لیں، لیکن میں نے کہا ایک بہن اس گھر میں بھی ہے، اگر آپ اس کو اپنے گھر والا کر دیں گے تو میں بہت خوش ہوں گا، آپ اس تحفے کو قبول کریں۔ بہت مشکل سے منت سماجت سے
جلال الدین الیاس کے باپ نے وہ اشرفیاں مجھ سے لیں۔ اب الیاس آیا اور میں نے الیاس سے کہا الیاس میں اور صبر نہیں کر سکتا، مجھے ماموں ریاض سے ملوا دو، جس پہ الیاس نے کہا میں ناشتہ کر لوں اور تیار ہو کر آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا۔ اب الیاس تیار ہوا اور مجھے ان کے پاس لے جانے کے لیے ہم لوگ ایک ٹانگے پہ بیٹھے۔ ٹانگے پہ بیٹھ کے الیاس پوچھنے لگا کہ کیا واقعی ہی وہ آپ کے ماموں ہیں اور وہ اس حال میں کیوں ہیں، جس پہ میں نے الیاس سے کہا کہ الیاس اگر تم خاموش رہو گے تو بہتر ہے۔ اب الیاس مجھے ایک ویران سے گھر میں لے کر گیا جو کہ بہت ہی عجیب اور سنسان تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ ماموں ادھر کیسے ہو سکتے ہیں، جس پہ الیاس مجھے اندر لے کر داخل ہوا تو اندر جا کر حویلی کا نقشہ کچھ اچھا تھا۔ سامنے 4 لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، جس پہ اس نے کہا پیر و مرشد، میں نے آپ کا ذکر کیا تھا ان کے آگے، یہ آپ سے ملنے کو بہت بے چین تھے۔ میں نے کہا مجھے ماموں ریاض سے ملنا ہے، مجھے ان سے ملواؤ، جس پہ احمد فرید نے کہا کہ محمد ریاض ابھی کسی کام گیا ہے، جیسے ہی آئے گا آپ سے ملوا دوں گا۔ اب میں بیٹھ گیا۔ سامنے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ الیاس کے دوست تھے جو شکل سے ہی بہت گندے لگ رہے تھے۔ مجھے کہتے تو آپ ہیں پیر و مرشد، شکل سے تو ابھی گلی ڈنڈا کھیلنے کی عمر لگتی ہے اور بڑا پیر و مرشد بنے پھرتے ہو۔ وہ میرا مذاق اڑانے لگے۔ میں نے کہا کہ میں اجازت چاہتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا۔ الیاس جب ماموں ریاض آئے تو مجھے خبر کر دینا، جس پہ الیاس کے ایک دوست نے آگے بڑھ کر میرے بازو کو تھاما اور غصے سے کہا یہاں لوگ آتے اپنی مرضی سے ہیں لیکن جاتے ہماری مرضی سے ہیں، تم یہاں سے تب تک نہیں جا سکتے جب تک تم ہمیں بھی اس خزانے کا پتہ نہیں دو گے۔ میں نے الیاس کی طرف دیکھا اور کہا میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں اپنی اس غلطی سے کہ میں نے تمہیں اس خزانے کا پتہ دیا، لیکن اب میری شرمندگی کی اور انتہا ختم ہو رہی ہے کہ تم اتنے گھٹیا ہو سکتے ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ خیر اب تو میں تمہارے دھوکے میں پھنس گیا ہوں، مجھے یہاں سے جانے دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ الیاس کے ایک دوست نے میرے بازو کو زور سے تھاما اور کہا کہ چلو اس کو مہمان خانے لے چلتے ہیں، وہیں جا کر مانے گا۔ اب وہ 4 دوست اور الیاس مجھے وہاں لے گئے۔ جب میں اندر گیا تو وہاں 12 سے 13 سیڑھیاں تھیں۔ ہم تہہ خانے میں نیچے اترے۔ تہہ خانے میں گھپ اندھیرا تھا۔ الیاس کے ایک دوست نے ہاتھ میں موم بتی جلائی اور باقی ساروں نے بھی موم بتیاں جلائیں۔ جب وہ 4 موم بتیاں اکٹھی ہوئیں تو کافی روشنی ہو گئی۔ ہم تہہ خانے سے نیچے اترے اور بیٹھ کے اب یہ 4 دوست اور الیاس مجھے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ضروری نہیں کہ بڑے بڑے نوابوں کے گھر ہی خزانہ ہو، یہاں بھی اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، نظر دوڑاؤ اور دیکھو یہاں بھی کوئی خزانہ چھپا ہے، ہمیں تم سے خزانہ چاہیے، اگر تم ہمیں خزانہ دے دو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، نہیں تو دیکھو اس تہہ خانے کی دوسری طرف تمہیں 4 قبریں نظر آئیں گی جن لوگوں کو ہم نے مار کر یہیں دفنا دیا ہے، تمہاری مرنے کی تو خوشبو بھی باہر نہیں جائے گی، سوچ لو، وقت ہے تمہارے پاس، 4 دن دیتے ہیں تمہیں، اگر 4 دن میں تم نے ہمارا کام کر دیا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ میں نے الیاس کی طرف دیکھا اور کہا الیاس اس دھوکے کو یاد رکھنا، میں تو اس مشکل سے نکل جاؤں گا لیکن تم سوچنا کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ قدوسل اچھے نواب صاحب لگتا نہیں کہ تم جیسے گھٹیا انسان کے دوست ہو سکتے ہیں، تم ایک لالچی اور مکار انسان ہو اور تمہیں تمہاری لالچ کی سزا ضرور ملے گی۔ اب الیاس میری طرف نادان نظروں کی طرح دیکھ رہا تھا اور شرمندہ تھا۔ اب وہ 5-6 دوست اٹھے اور مجھے ایک تہہ خانے میں بند کر کے چلے گئے اور 4 موم بتیاں میرے سرہانے لگا دیں۔ میں بہت حیران تھا۔ اب ان موم بتیوں کی پیلی روشنی جب میرے منہ پہ پڑی تھی تو مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے 4 موم بتیوں کو بند کر دیا اور ایک موم بتی اٹھا کر تہہ خانے کی دوسری طرف بڑھا اور دیکھا تو 4 قبریں بنی ہوئی تھیں، جس پہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، یہ مجھے بھی جان سے مار دیں گے، لیکن اب مرنے کا کس کو ڈر ہے، زندگی میں بہت کچھ کھو دیا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اب مجھے ماموں ریاض سے ملنے کے بعد نئی زندگی ملے گی، لیکن یہ سب الٹ ہوا، میں نے ایک گھٹیا انسان پہ یقین کر لیا۔ اب اچانک سے کچھ سرسراہٹ کی مجھے آواز آئی، میں ڈر گیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ سرسراہٹ کی آواز کس چیز کی ہے تو اچانک سے ایک لمبا سایہ جو واضح نہ تھا جس نے مجھ سے بولا میں نے تمہیں کمبل دیا تھا، میرا کمبل کدھر ہے؟ مجھے یاد آیا کہ وہ کمبل تو میں الیاس خان کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا اچھا تو آپ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک کمبل ہی تو تھا، وہی تو تمہیں دیا تھا، مجھے واپس چاہیے، ہماری امانت ہمیں واپس کر دو، تم اسے سنبھال نہیں سکے، تم اس کے قابل نہیں ہو۔
میں اب بہت شرمندہ تھا۔ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، انسان ہوں، بھول گیا پریشانی کے عالم میں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے میرا کمبل چاہیے، میری امانت مجھے واپس دے دو، جس طرح بھی ہوتا ہے مجھے میری امانت چاہیے۔ تم اس امانت کے قابل نہ تھے، یاد ہے نا؟ نہ وہ ٹرین رہی، نہ کچھ رہا، صرف رہا تو وہ کمبل رہا، وہ بھی تم نے مجھ سے لے لیا۔ مجھے میرا کمبل واپس چاہیے، تم نے اس کو کھو دیا ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اب میں دیواروں میں ٹکرے مارنے لگا اور بہت پریشان تھا کہ یہ غلطی میں نے کیسے کر دی ہے، وہ کمبل کہاں گیا ہے اور کیوں گیا ہے۔ اب مجھ میں ایک عجیب سی طاقت آ گئی۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں کی طرف آگے بڑھا، اب مجھ میں عجیب سی طاقت تھی۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں پہ آگے بڑھا، میرے ہاتھ میں ایک لوہے کی چیز آئی۔ میں نے زور زور سے اس دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ وہ دروازہ بہت خستہ حالت میں تھا، کسی کو بھی اس دروازے پہ زور زور سے گلدان پڑنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مجھ میں جتنی طاقت تھی، میں نے اس طاقت سے اس دروازے کو توڑ دیا۔ جب توڑا تو آگے ایک الماری کھڑی تھی۔ میں نے پوری طاقت سے اس الماری کو دھکا دیا تو وہ الماری زمین پر جا گری۔ اب میں جلدی سے آگے بڑھا اور دروازے کی کنڈی کو کھولا اور دروازے کو توڑ کے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو چاند کی چاندنی چمک رہی تھی، دور دور تک اندھیرا تھا، کچھ بھی دور دور تک روشنی تھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ہر چیز سنسان تھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، خاموشی طاری تھی۔ میں جلدی سے اپنے حواسوں میں نہیں تھا اور سیدھے راستے پہ چل پڑا۔ نہ جانے کیا طاقت میرے ساتھ تھی، وہ مجھے سیدھا الیاس خان کے دروازے کے آگے لے گئی۔ اب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو رات کے 2 بجے تھے۔ جلال الدین نے دروازہ کھولا تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ جلدی سے اندر آ جاؤ۔ میں جلدی سے اندر گیا اور میں دروازے کے اندر جس کمرے میں نے قیام کیا تھا، میں وہاں گیا اور اب میں اس کمرے کی طرف آگے بڑھا جس کمرے میں رات رکا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں ہر چیز پڑی ہے لیکن وہ کمبل موجود نہیں ہے۔ میں پاگل ہو چکا تھا کہ وہ کمبل کہاں گیا۔ اس کمبل نے میری بہت رہنمائی کی تھی۔ یا اللہ، وہ کمبل کیوں مجھ سے کھو گیا؟ مجھے کس غلطی کی سزا مل رہی ہے؟ میں تو ہر ٹائم آپ سے توبہ کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں اللہ پاک اور مجھے وہ میرا کمبل مل جائے۔ اب میں اسی اثنا میں تھا کہ دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی۔ اب دروازہ کھولا تو وہ الیاس تھا۔ میں نے الیاس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اس کو بالوں سے پکڑ کر اندر لے آیا۔ میں نے کہا میں تمہارے بھروسے دلی آیا تھا، الہ آباد آیا تھا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا الیاس، تمہیں تمہارے دھوکے کی سزا ضرور ملے گی۔ جو کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی خوش نہیں رہنے دیتا۔ تمہاری وجہ سے میری بہت بڑی چیز مجھ سے کھو گئی ہے اور میرے مامور ریاض بھی مجھ سے نہیں ملے۔ خیر، تم مجھے جب تک ان سے نہیں ملواؤ گے میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہی باتیں ان دونوں کے درمیان ہو رہی تھیں اور الیاس رفیق سے معافی مانگ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو۔ اب رفیق کے ساتھ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے کل سنیے گا کالا جادو کی ایپیسوڈ 15، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔